मिस्टर जाकिर नायक को तहे दिल से नमन करता हूं, क्योंकि ये ऐसा इंसान है जो इस दुनिया की आखिरी तक याद किया जाएगा और मैं उसके साथ यहाँ पर खड़ा हूं। मैं बहुत गर्व करता हूं और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। उसके बाद मैंने कुछ लाइनें लिखे हैं, मैं वो सुनाऊंगा आपको। हिंदू है ना मुसलमान है, हमें सब लगता इंसान है। सबका मालिक जो है खुदा, वही तो भगवान है। हिंदू है ना मुसलमान है, हमें सब लगता इंसान है। वेद पढ़ो चाहे पढ़ो कुरान, वेद पढ़ो चाहे पढ़ो कुरान, पर सार तत्व को तू जान। कोई नहीं पराया जग में, कोई नहीं पराया जग में, ये परम सत्य तू जान। हिंदू है ना मुसलमान, हमें सब लगता इंसान। कोई हिंदू बनो चाहे बनो मुसलमान, कोई फर्क नहीं पड़ता जिसका सच्चा हो ईमान। क्योंकि सबका मालिक जो है खुदा, वही है भगवान। रास्ता चाहे अलग अलग हो, पर मंजिल सबका एक है। रास्ता चाहे अलग अलग हो, पर मंजिल सबका एक है। सबका मंजिल जो है खुदा, वही तो भगवान है। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मैं मानता हूं आप एक ऐसा सीढ़ी है और हम भटके का राह दिखाने वाला इस दुनिया में एकमात्र आप है। तो इस मेरे लाइन में आप कुछ बोलिए। मैं और एक बात कहना चाहता हूं सर, मैं आपको एक वृक्ष की तरह देखना चाहता हूं, ट्री की तरह, गाछ की तरह, जो कोई शर्त बिना ही अपना ऑक्सीजन देते हैं, फल मूल देते हैं। मैं ऐसा आपको देखना चाहता हूं। मैं बटा हुआ नहीं देखना चाहता आपको। मैं चाहता हूं आप मेरा बने, सबका बने, हिंदुस्तान का बने, पूरा दुनिया को बने। आप ही आप रहे, मैं ये चाहता हूं। सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। मैं इन तारीफ का हकदार नहीं हूं, लेकिन आपने जो शेर और शायरी सुनाई, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदू भी इंसान है, मुस्लिम भी इंसान है, ईसाई भी इंसान है, सिख भी इंसान है। ये सारे इंसान हैं और हम सारे इंसान एक ही माँ बाप से पैदा हुए, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम, और उनके हम संतान हैं। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह इसरा में, सूरा नंबर 17 आयत नंबर 70 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारे आदम के बच्चों पे करम फरमाया। आप चाहे इंडिया में रहो या पाकिस्तान में या सऊदी अरेबिया में या यूएसए में या यूके में, चाहे आप मुसलमान के घर में पैदा हो या हिंदू के घर में या ईसाई के घर में या सिख के घर में, अल्लाह ताला ने सारे बनी आदम पे करम फरमाया। लेकिन आपने कहा कि चाहे कुरान पढ़ो या वेद पढ़ो, वेद पे अमल करो, कुरान पे अमल करो। अभी जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे जमाना गुजरता गया, जितने धार्मिक किताब है, इन सारी धार्मिक किताबों में कुरान को छोड़ के तब्दीली आने लगी। और इन धार्मिक किताबों के स्कॉलर्स को आप पूछेंगे, चाहे वो वेद के स्कॉलर्स हो, चाहे महाभारत के स्कॉलर्स हो, चाहे बाइबल के स्कॉलर्स हो, वो कहेंगे कि वक्त के दौरान इसमें काफी इंटरपोलेशन आने लगा। तो अभी हम कैसे जाने क्या सच है क्या हक है? मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक ग्लास दूंगा पानी का, साफ ग्लास, साफ सुथरा, उसमें एक कतरा मैं गटर का पानी डालूंगा आपके सामने, आप वो पानी को पीएंगे और घोलूंगा तो नजर ही नहीं आएगा। एक कतरा डालूंगा गटर का पानी, नजर आएगा घोलने के बाद? नहीं। आपको जब पता है कि एक कतरा गटर का पानी, तो पिएंगे? नहीं सर। हाँ कि नहीं? नहीं सर। हाँ कि नहीं? नहीं, नहीं पिएंगे। अगर नहीं देखे, चुपके से कोई मिला दिया तो शायद पी लेंगे। तो अक्सर लोग को ये नहीं पता है कि मिलावट हो चुकी है। मेरा ये कहना है, जिस तरीके से मैंने कुरान मजीद की आयत की तिलावत की आज के इस सेशन के पहले, सूरह इमरान सूरा 3 आयत नंबर
64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو میری یہ التجا ہے لوگوں سے، سارے انسانوں سے، چاہے وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، چاہے وہ مسلم ہو، کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ کم از کم آپ یہ تو مان لو کہ ایک کتاب 100% خدا کی طرف سے۔ تو وہ ہندو کہیں گا مجھے کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لیے کہ وید 100% خدا کی کتاب ہے۔ وہ کرسچن کہیں گا مجھے نہیں اعتراض ہے ماننے کے لیے کہ بائبل 100% خدا کی طرف سے۔ وہ مسلمان کہیں گا مجھے کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لیے کہ قرآن 100% خدا کی طرف سے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو یہ تینوں کتابوں میں یکساں ہے کم از کم اس پہ تو عمل کرے، جو ڈیفرنس ہے وہ کل ڈسکس کریں گے۔ لیٹ اس اگری واٹ از کامن، لیٹ اس فالو۔ جو یکساں ہے اس کے اوپر تو کسی کو اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ فارمولا لوگ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ لوگ کیا کرتے نارملی انٹرفیت ڈائلاگ میں، ہندو پنڈت آ کے بولتے ہیں سب دھرم سرو دھرم سب دھرم ایک ہے، وہ مسلم آ کے بولیں گا سب دھرم ایک ہے، وہ کرسچن پادری آ کے بولیں گا سب دھرم ایک ہے۔ یہ صرف ناٹک ہے۔ اگر سارے دھرم ایک ہے تو میں ہندو سے کہوں گا اگر سب دھرم ایک ہے تو مسلمان بن جاؤ۔ پنڈت بولیں گا نہیں۔ وہ کرسچن سے کہوں گا سب دھرم ایک ہے تو فادر کو بولوں گا اب ہندو کیوں نہیں بن جاتے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں سب دھرم ایک ہے، سب دھرم میں اچھائی ہے، جو یکساں اس کے اوپر عمل کرو، جو یکساں نہیں ہے اس کو ڈسکس بعد میں کریں گے۔ کم از کم جو یکساں ہے اس کے اوپر تو عمل کرے، اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں کبھی بھی تقریر میں باقی دھرم کی غلطیاں نہیں نکالتا ہوں، ان کی اچھائیاں پیش کرتا ہوں، جو یکسانیت ہے اس کو دکھاتا ہوں میں۔ انلیس کوئی ڈیبیٹ میں مجھے مجبور کرے تو الگ بات ہے، لیکن اکثر میں دھرم کی اچھائیاں بیان کرتا ہوں اور جو یکسانیت ہے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے کہتا ہوں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اگر کرسچن مینز a person who follows the teachings of Jesus Christ peace be upon him، اگر عیسائی اب اسے کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے، تو میں کہتا ہوں میں اور ہم مسلمان عیسائیوں سے زیادہ عیسائی ہے، عیسائیوں سے زیادہ عیسائی ہے۔ کیونکہ اگر آپ بائبل پڑھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، ہم مسلمان اس کے اوپر زیادہ عمل کرتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بھی چیز اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی نہیں مانیں گے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس میں کہ آپ سور کا گوشت مت کھاؤ، بک آف ڈیٹرونومی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8 میں، بک آف آئزیہ چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 2 سے 5 میں لکھا سور کا گوشت مت کھاؤ۔ ہم مسلمان نہیں کھاتے لیکن اکثر عیسائی کھاتے۔ بائبل میں لکھا ہے بک آف ایفیسینز میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 18 میں کہ آپ شراب مت پیو۔ بک آف پرووربس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 1 میں کہ شراب نہیں پینا چاہیے۔ ہم مسلمان شراب نہیں پیتے، اکثر عیسائی شراب پیتے۔ بائبل میں لکھا ہے گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 21 میں پڑھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کا ختنہ کیا گیا تھا 8 دن پہ۔ مسلمان کی ختنہ ہوتی ہے لیکن اکثر عیسائی کی ختنہ نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ دیکھیں گے کہ عیسائی کا مطلب وہ کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے، تو آپ بائبل پڑھیں گے تو آپ جانیں گے مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہے۔ اسی طریقے سے آپ ہندو کی کتاب اگر پڑھیں گے، ہندو مانی کیا کہ ہندو ایکچولی جیوگرافیکل ڈیفینیشن ہے بھائی صاحب۔ ہندو مینز، یہ سب سے پہلے ہندو کس نے لفظ دیا تھا؟ عربوں نے جب ہندوستان میں آئے، اس ٹائم ہندوستان کہا نہیں جاتا تھا، جب عرب آئے تو یہاں کہنے لگے ہندی۔ جو یہ انڈس ویلی سیولائزیشن تھا، اس اطراف میں جو بھی لوگ رہتے تھے اسے عرب کہتے تھے ہندی۔ تو یہ لفظ ہندو آیا عربوں سے۔ اسی لیے میں آج بھی جب جاتا ہوں سعودی عربیہ، لوگ کہتے ہیں ہندی میں، تو جیوگرافیکلی میں ہندو ہوں، جو ہندوستان میں رہتا ہے وہ ہندو ہے۔ اور پنڈت جواہر لال نہرو کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہندو کوئی بھی ہندو شاستر میں آپ کو نہیں ملے گا جب تک مسلمان ہندوستان میں نہیں آئے۔ عرب ہندوستان آنے کے بعد یہ لفظ ہندو ان کے شاستر میں آیا۔ اس کا مطلب یہ لفظ ہندو دیا مسلمانوں نے۔ تو ہندو از اے جیوگرافیکل ڈیفینیشن۔ تو اس ڈیفینیشن سے میں ہندوستان میں رہتا ہوں اور مجھے گرو ہے کہ میں ہندوستانی ہوں، تو اس ڈیفینیشن سے میں ہندو ہوں۔
اور اگر آپ بولتے دھارمک وید پڑھیں گے تو وید کو پڑھ چکا ہوں میں، بھگوت گیتا پڑھ چکا ہوں، مہابھارت پڑھ چکا ہوں، جو یکسانیت ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہوں. جو اہم ہے، جو برہم سوتر ہندوازم کا ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے. تو یہ کہنا منزل ایک ہے اور راستے الگ ہے، منزل ایک ہے لیکن راستے الگ ہے، یہ کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ منزل اگر ایک ہے، اگر آپ کو جانے کا ہے، کدھر بھی جانے کا ہے تو ایک ڈائریکشن ہی رہے گا نا. پھر چاہے آپ ٹرین سے جاؤ، چاہے بس سے جاؤ، چاہے پلین سے جاؤ، دشا لیکن ایک ہونا چاہیے. آپ کی دشا ہی غلط ہے. تو پہلے منزل کو تو تلاش کرو. منزل کیا ہے پہلے وہ تو جان لو. تو ساری دھارمک کتاب میں منزل ایک ہی ہے کہ خدا ایک ہے، اس خدا کا کوئی عکس نہیں ہے، اور صرف اس خدا کی عبادت کرنا چاہیے. اور ساری کتابوں میں، چاہے بائبل ہو، چاہے وید ہو، قرآن میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر جو آپ کو راستہ دکھائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. بائبل آپ پڑھیں گے، بائبل میں لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 12 سے 14 میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you into all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. یہاں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے، لیکن آج آپ سمجھ نہیں پائیں گے. جب وہ شخص آئیں گا، he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you into all truth. وہ جب آئیں گے وہ آپ کو سچا راستہ دکھائیں گے، اور وہ اپنے آپ سے کچھ نہیں کہیں گے، جو انہیں وہی نازل ہوئیں گی وہی کہیں گے، اور وہ میری تعریف کریں گے. یہ شخص جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، 25 بار نام سے ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام کا. جو بائبل میں بھی لکھا ہے کہ آخری پیغمبر جو آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو میں یہ کہتا ہوں سارے انسانوں سے کہ آپ اپنی دھارمک کتاب کو پڑھو، سمجھو، اور یہ تحقیق کرو کہ کامن کیا ہے. کم از کم کامن پہ تو عمل کرو. جو کامن نہیں اس کے اوپر ڈسکشن کر سکیں گے. تو کامن پہ عمل نہیں کر رہے ہو، بولتے میں دھارمک ہوں، تو دھارمک کدھر ہوئے آپ؟ جو ڈفرنس ہے اس کے اوپر بعد میں عمل کرو. کامن لکھا ہوا ہے کہ خدا ایک ہے، خدا کے کوئی عکس نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے. آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو عمل کرو. کامن لکھا ہے کہ شراب مت پیو، کامن لکھا ہے عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے، بائبل میں بھی لکھا ہے، وید میں بھی لکھا ہے، قرآن میں بھی لکھا ہے. کامن یہ لکھا ہے کہ جوا کھیلنا حرام ہے. یہ سب جو کامن ہے، آپ میری تقریر سنیے. اسلام اور عیسائیت میں یکسانیت، اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت، اس کے اوپر عمل کرو. اور انشاءاللہ اس پہ اگر کم از کم عمل کریں گے تو دنیا میں شانتی رہیں گی اور اصل بھائی چارہ رہیں گا.